बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम और खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौजू है और सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि इमरान ख़ान के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, उस पर गुफ्तगू होगी। इमरान ख़ान का रद्द-ए-अमल क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। और मरीम नवाज़ की वापसी पर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे कि वो क्या अहदाफ लेकर आई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मौजू भी है कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में क्या किरदार अदा करने जा रहा है और अमेरिका की नींदें किसने हराम कर दी हैं और क्यों की हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे इमरान ख़ान की। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ बड़ा खौफनाक बयान दिया था कि उनकी सपारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दे दी गई है। इमरान ख़ान ने कहा था कि प्लान ए और बी नाकाम होने के बाद अब अपोजिशन यानी हुक्मरान जमात ने यानी PDM ने उनके ख़िलाफ़ प्लान सी पर अमल शुरू कर दिया है। और प्लान सी ये है कि आसिफ अली ज़रदारी ने तहरीक तालिबान को इमरान ख़ान की सपारी दी है और इस हवाले से तालिबान को पैसे दिए जा चुके हैं कि वो इमरान ख़ान पर हमला करके उन्हें कत्ल कर देंगे। तो इस हवाले से इमरान ख़ान ने यह कहा है कि अगर वो कत्ल होते हैं तो फिर इसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का इजलास जारी है और उस इजलास में इसी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान ख़ान ने इल्ज़ाम ऐड किया है कि इस डील में जो है वो पाकिस्तान का एक नंबर 1 इदारा भी शामिल है। अब इसमें इमरान ख़ान के इस इल्ज़ाम में कहाँ तक सदाकत है ये तो आने वाले वक्तों में वाज़े हो जाएगा, लेकिन इस हवाले से शेख रशीद के पास कुछ सबूत हैं जिसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ़ को पैगाम भेजा है कि वो अपना कोई बंदा मेरे पास भेजें। मैं उन्हें पूरे सबूत देना चाहता हूँ कि वो इदारा मुलव्वस है और इमरान ख़ान को कत्ल करने के लिए तहरीक तालिबान को सपारी दी जा चुकी है। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी अमरीकी सदर जो बाइडन के बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं और इनके ताल्लुकात अच्छे हैं अमेरिका के साथ। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से जो भी मकासद हासिल करने हैं उसके लिए आसिफ अली ज़रदारी की खिदमत ली गई हैं और आसिफ अली ज़रदारी उस अमरीकी एजेंडे को आगे अमली जमा पहनाने के लिए PDM की तमाम क़यादत को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान में बनती है तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान एक तरफ इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, दूसरी तरफ मजहबी एक मुतनाज़ बिल पेश किया गया है जिस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है एक मकतब फ़िक्र की जानिब से। तो ये रद्द-ए-अमल और बिल पेश करने वालों की ढटाई और कि वो इस बात पर कायम है कि जो उन्होंने बिल पेश किया है उसे हतमी और कानूनी शक्ल दी जानी चाहिए, जबकि दूसरी जानिब से इस पर मुकम्मल स्टैंड लिया गया है और पूरी जो तशय्यो है, मिल्लत तशय्यो पूरी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ये बिल गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी हरकत है जो की गई है कि 35 अरकान या 25 अरकान ने इसे पास किया है। तो ये कहाँ की जमहूरियत है कि इतने बड़े हॉल में सिर्फ 25 या 35 अफराद उस बिल को मंजूर कर रहे हैं और ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि ये बिल भारी अक्सरियत से मंजूर हुआ है। नाज़रीन, इस बिल के हवाले से एक मजहबी फ़िज़ा मुक़द्दर है और इस हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है। दूसरा, इमरान ख़ान के इस बयान के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बड़ी मुतासर हुई है और वो ममालिक जो पाकिस्तान को पहले इंडिया के प्रोपेगंडे के बायस पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सरपरस्त समझते थे, उन्होंने अब दोबारा ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं कि हमारे ख़दशात और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारों के दहशतगर्दों के साथ वाकई ताल्लुकात हैं और इस अपने इस इस्तिग़ासे की दलील के तौर पर वो इमरान ख़ान के इस बयान को कोट कर रहे हैं कि एक मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म ये दावा कर रहा है कि दहशतगर्दों को उनकी टास्क, उनके कत्ल का जो है वो मंसूबा दिया गया है, उनके कत्ल का हदफ दिया गया है। तो इस पर आलमी बरादरी में भी एक तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान के हवाले से और भारत को भी मौका मिल गया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने प्रोपेगंडे को मज़ीद हवा देगा और इसी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बयान को बुनियाद बनाकर ये शोर शराबा किया जाएगा इंडिया की जानिब से कि पाकिस्तान के वाकई दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, सियासतदानों के दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। अब ज़रदारी का तहरीक तालिबान को सपारी देना इमरान ख़ान की इस बात की दलील है कि वाकई पाकिस्तानी सियासतदानों के इन दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं कि वो किसी को भी मरवाने के लिए ये टास्क दे सकते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो इमेज
جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور یہ جو تاثر ظاہر ہو رہا ہے پاکستان کا، یہ ہماری معاشی اور دیگر معاملات میں بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا ناظرین، آج مریم نواز وطن واپس پہنچ گئی ہیں، ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور ان کے پارٹی کے کارکنوں کی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی جو انہیں ایئرپورٹ سے لے کر آئی ہے، اور پھر انہوں نے جلسہ عام سے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ مریم نواز جو ہے وہ صرف اور صرف عمران مخالف ایجنڈا لے کے آ رہی ہیں، اور آج پھر میں اپنی اس خبر کی تصدیق کر رہا ہوں اور اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بالادستی یا مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے لیے راہ ہموار نہیں کرے گی۔ مریم نواز ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آئی ہیں کہ عمران خان کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جائے، اور اسی حوالے سے اب مریم نواز کی آج سے لے کر آئندہ جب بھی کوئی گفتگو ہوگی، کوئی میڈیا گفتگو ہوگی، کوئی پریس کانفرنس ہوگی، کوئی اور جلسے سے خطاب ہوگا، اس میں صرف اور صرف عمران خان فرد واحد کو نشانہ بنائیں گی، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے وہ یہاں پر اپنا کردار ادا کریں گی۔ تو یہ ان کو ذمہ داری سونپ کر یہاں پاکستان بھیجا گیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے آج اپنے جلسے میں نواز شریف کی آمد کا بھی اعلان کیا، لیکن صرف اعلان کیا، انہوں نے تاریخ نہیں بتائی کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں۔ انہوں نے سمپل یہی کہا کہ میں آپ کو خوشخبری سنا رہی ہوں کہ نواز شریف بھی بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں، لیکن کب آ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار کو پاکستان میں اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ ڈالر کو لگام ڈالیں گے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی تنزلی کو روکیں گے، لیکن اب وہ اسحاق ڈار نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور معذرت کر لی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وہ اس بحران کو کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے دشمن کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے۔ یہ تین ایسے حساس ترین پوائنٹ ہیں جن پر دشمن نے کام کیا ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کر کے انڈیا کے آگے ڈال دیا جائے، پھر یہاں پر پاکستان کا سی پیک بھی لپیٹ دیا جائے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کر دیا جائے، اور پاکستان کو نہتہ کر کے انڈیا کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر انڈیا کی مرضی کہ وہ جو اس کے ساتھ سلوک کرے۔ ناظرین، ایسا بہت سے ممالک کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ایسی بیرونی قوتوں نے جو سپر پاورز کہتی ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے ان کو نہتہ کرنے کے لیے فوج کا بجٹ گھٹانے اور فوج کی تعداد کم کرنے کا شرط رکھی ہوئی تھی۔ سیم وہی شرائط آئی ایم ایف کا وفد ایک دو دنوں میں آ رہا ہے، اور وہ میں نے پچھلے اپنے ولاگ میں بھی یہ خبر دی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف کا وفد جلد پاکستان آ رہا ہے۔ تو آج مجھے اس وفد کی باقاعدہ پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا ہے، اور یہ وفد یہاں پر آ کر جو اپنی شرائط پیش کرے گا، اور ظاہر ہے جب معاشی صورتحال اتنی پتلی ہے کہ شرائط تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو پھر ہمیں یہ شرائط ماننی پڑیں گی، اور اس میں بنیادی شرائط ایٹمی پروگرام، سی پیک کا رول بیک کرنا اور فوج کا بجٹ اور ان کی تعداد کم کرنا شامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایشوز پہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اس میں روس نے ایران کو جدید ترین ہتھیار اور ایٹمی ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، ابھی یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ ایران اور روس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں روس ایران کو ایٹمی ہتھیار فراہم کرے گا۔ اس بات کی ابھی کسی میڈیا یا اخبار یا ٹی وی چینل پر یہ خبر ابھی تک نشر نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس معاہدے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جاتے ہیں تو پھر خطے سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کا بستر گول ہو جائے گا۔ ایرانی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو 1 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، تو اب اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آتے ہیں تو پھر اسرائیل کا وجود حقیقی معنوں میں خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اب امریکہ اس حوالے سے بھی پریشان ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ ایران کے تمام امریکی جو اڈے ہیں وہ ایران کے نشانے پر آ جائیں گے، اور پھر ایران جس ملک میں چاہے گا وہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکے گا۔ اس حوالے سے جو ہے روس نے اب باقاعدہ
گولف میں اپنی انٹری ڈال دی ہے، اور ایران کے ساتھ اس معاہدے کے بعد روس اور ایران دفاعی حوالے سے ایک دوسرے کے پارٹنر بن گئے ہیں، اور اس میں چین بھی باقاعدہ طور پر شامل ہے۔ ناظرین، اب دشمن کو جب پتہ چلا ہے اس حوالے سے کہ ایران، روس اور چین ایک پیج پر آ گئے ہیں اور اپنا دفاع مضبوط کر رہے ہیں، تو اب دشمنوں نے ایک نئی پالیسی شروع کی ہے کہ ایران کے دوست ممالک کو ایران کے ساتھ لڑانے کی پالیسی شروع کر دی ہے۔ اسی حوالے سے تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے میں 4 افراد زخمی اور 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان حملوں کا مقصد یہ تھا کہ آذربائیجان کے دل میں ایران کے لیے نفرت پیدا کی جائے اور بتایا جائے کہ ایران میں آپ کے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ یہی اقدام کسی اور پڑوسی ملک میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مدعا اور ملبہ ایران پر ڈال دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسی کوئی حرکت کی جائے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، عرب ملکوں میں بالخصوص، وہاں پر ایسے اقدامات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو دشمن قوتیں ہیں وہ ایرانی بنیاد پر جو سفارت خانے ہیں دوست ممالک کے، ان کے افراد کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی املاک جو دوستی کی علامت ہیں ایران کے ساتھ، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور کسی عرب ملک پر بھی ایسی کوئی کارروائی کر کے اس کا ملبہ ایران پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اب امریکہ نے اس صورتحال میں، جب امریکہ کو پتہ چلا ہے کہ روس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا ہے ایران کا، اور ایران انہیں ایٹمی ہتھیار اور دیگر جدید ہتھیار فراہم کر رہا ہے، تو امریکہ نے اسرائیل کو F-16 طیارے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب امریکہ یہ پریشان ہے، اور اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ طیارے اور جدید اسلحہ فراہم کیا جائے گا، اور اس اسلحے کا مقصد ایران کی جو ہے وہ جارحیت، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ لیکن ایران نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں پیشگی کوئی اقدام نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں رہے گا، اور اگر ایران پر حملہ کرنے یا ایران کے ساتھ کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایران اس کا ایسا جواب دے گا کہ دشمن یاد رکھے گا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی یہ حالیہ صورتحال بھی خطرناک اشاریوں کو چھو رہی ہے، اور پاکستان کے اندرونی حالات بھی انتہائی خراب ہیں۔ تو ان حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے مشرق وسطیٰ میں، ایک خوفناک منظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو مریم نواز کے اب پاکستان آنے کے بعد یہ سیاسی بحران جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرے گا، اور مریم نواز کے جلسوں میں جب عمران خان پر تنقید ہوگی تو ظاہر ہے اس کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی اپنا ریئیکشن دکھائیں گے، تو اس سے دونوں گروپوں اور دونوں پارٹیوں میں بھی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ذمہ دار ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور سیاسی جماعتوں کو ان کے دائرہ کار میں رہنے کے لیے پابند کریں، تو ملک میں یہ بد امنی اور خانہ جنگی کی صورتحال کو روکا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔